मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर। हमारी सीरीज का उन्वान है मसीही बुनियादें, और हम रूम में बपतिस्मे का मुताला कर रहे हैं। बुनियादी तालीमात का जिक्र इब्रानियों 6 बाब में मौजूद है। वो इसे मसीह की बुनियादी तालीमात कहता है, और वो कहता है कि कामलियत की तरफ बढ़ने से पहले इन्हें समझना ज़रूरी है, जिसका मतलब मसीह में बालिग होना है। और यहाँ वो 7 बुनियादी तालीमात का जिक्र करता है जो हम इस सीरीज में देखेंगे। मुर्दा कामों से तौबा, खुदा पर ईमान, तालीमात, बपतिस्मे, हाथ रखना, मुर्दों का जी उठना और अब्दी अदालत। और हम बपतिस्मे की तालीमात और अकायद पर इस वक्त गौर कर रहे हैं, और हमने देखा कि दरअसल 3 बपतिस्मे हैं, और बुनियादी बपतिस्मा मसीह में बपतिस्मा लेना है। और ये नजात के वक्त होता है जब रूहुल कुद्स हमें मसीह में बपतिस्मा देता है और मसीह के बदन में, और हम नई पैदाइश हासिल करते हैं। और खुदा का रूह दरअसल हम में आता है, जो हमें एक रूह से मिलाता है, और हम मसीह के साथ बतौर हमारे सरबराह के जुड़ जाते हैं। और खुदा की तारीफ हो, ये पहला और बुनियादी बपतिस्मा है जो हम लेते हैं, और नतीजे के तौर पर हमारे अंदर खुदा का रूह आता है। और हम देखेंगे कि दोनों तरीकों से हम दरअसल रूहुल कुद्स पाते हैं। और पहला तरीका सुने, अपने अंदर रूह को हासिल करना है, और दूसरा तरीका अपने ऊपर खुदा के रूह को पाना है। तो नए सिरे से पैदा होने वाले तमाम ईमानदारों के अंदर रूहुल कुद्स मौजूद होता है। रोमियो 8वें बाब में लिखा है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। दूसरा बपतिस्मा पानी में बपतिस्मा लेना है, और हम पानी में डुबकी लगाते हैं। हम बैरूनी तौर पर इसका इजहार करते हैं, जबकि बपतिस्मे का मतलब ही डुबकी लगाना है। और ये जानना अहम है, पानी में डुबकी लगाने से हम इसका इजहार करते हैं जो मसीह में बपतिस्मा लेते वक्त हमारे साथ हुआ था। क्योंकि जब हम पानी में जाते हैं तो हमारी पुरानी इंसानियत मसीह के साथ मर जाती है, और पानी के नीचे हम मसीह के साथ दफन होते हैं। और जब पानी से बाहर निकलते हैं तो हम मसीह के साथ दरअसल जी उठते हैं। तो ये नई पैदाइश हमारी रूह का जी उठना है, और हम नए सिरे से पैदा होते हैं। पानी का बपतिस्मा अवामी सतह पर उस हकीकत का इजहार और गवाही है जो दरअसल खुदा ने किया। तो बपतिस्मा देने वाला कलीसिया का नुमाइंदा होता है, और जिसमें हम बपतिस्मा लेते हैं वो पानी होता है। और अब हम रूह में बपतिस्मे की बात करेंगे, जिसका मकसद हमें दरअसल खुदा की खिदमत के लिए तैयार करना होता है। जब हम मसीही बनते हैं तो हम मसीह को अपना खुदावंद कबूल करते हैं, और हम मसीह की पैरवी करने का अहद करते हैं, यानी हम उसके मिशन की जिम्मेदारी लेते हैं। और उसका मिशन इरशाद आज़म है कि इंजील की मुनादी करें और शागिर्द बनाएं। और ऐसा करने के लिए हमें उसकी ताकत चाहिए, और इसी से मुतल्लिक रूह में बपतिस्मा सिखाता है। जब खुदा का रूह हम पर होता है, हाँ, हमारे अंदर रूह मौजूद है जो ज़बरदस्त है, और ये खुदा के साथ हमारा ताल्लुक है, और ये खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक है, खुदा के साथ रास्तबाजी, और कैसे हम खुदा की बरकत पाते हैं। मगर हमें अपने ऊपर भी खुदा के रूह की ज़रूरत है, जो हमें खुदा के काम करने की ताकत देता है हमारी शख्सी नेमतों और सलाहियतों के मुताबिक। और इसलिए कि हम नजात के लिए बचाए गए हैं और हमारे अंदर खुदा का रूह मौजूद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा का रूह हमारे ऊपर भी हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रसूलों ने इन 2 मराहिल का तजर्बा हासिल किया, क्योंकि यस्सु के जी उठने की शाम लिखा है। आप इसे गौर से सुने, यहाँ लिखा है, और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। तो यस्सु के जी उठने के दिन भी उन्होंने अपने अंदर रूहुल कुद्स पाया, और उसने अपने जी उठने से इसे मुमकिन बनाया था। और फिर 50 दिन बाद पेंतिकोस्त के दिन उन्होंने अपने ऊपर रूहुल कुद्स पाया। तो रूहुल कुद्स पाने के यहाँ पर 2 तरीके मौजूद हैं, अपने अंदर और अपने ऊपर।
اگر ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں تو اس میں بپتسمہ لیتے ہیں، خدا کا روح ہمارے اندر آتا ہے، مگر ہم اپنے اوپر بھی روح القدس لیتے ہیں کہ وہ ہمیں طاقت دے کہ ہم خدا کے مشن کو پورا کر سکیں، جو کہ اس کا مشن ہے، جو کہ دراصل ارشاد اعظم ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو یہ روح میں بپتسمے سے متعلق ہے۔ اب آپ دیکھیں، خدا کی تعریف ہو۔ تو گزشتہ بار ہم نے اس بات سے آغاز کیا تھا کہ کیسے ہم روح کا دوہرا نزول پاتے ہیں۔ ہم نے یہ کلام میں سے دیکھا تھا۔ گزشتہ بار ہم نے دیکھا کہ خدا نے عہد عتیق میں یہ کہا تھا کہ جب مسیح آئے گا اور نیا عہد لائے گا تو اس کے لیے ایک وعدہ ہوگا، اور یہ باپ کا وعدہ کہلاتا ہے، یہ پاک روح کی برکات کا وعدہ ہے جو ہمیں دیا گیا۔ یہ دو طریقے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طریقے بالکل نئے تھے۔ پہلی بات، اس نے ہمارے اندر یہ روح دیا، اور پھر یہ ایک نئی بات تھی جس کی پیشن گوئی حزقیل 36 میں ہوئی تھی۔ لکھا ہے، میں نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور پھر میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا۔ تو اس نے عہد عتیق میں کہا، اور وہ روحانی طور پر اس وقت مردہ تھے، اور دیکھیں ان کے پاس خدا کی شریعت تو تھی مگر عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر روح نہیں تھا۔ جو یسوع مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے سے ممکن ہوا کہ ہم نئی پیدائش پاتے ہیں اور ہمارے اندر روح آتا ہے، اور اس کی پیشن گوئی حزقیل 36 میں ہوئی تھی۔ مگر عہد عتیق میں یہ بھی پیشن گوئی تھی کہ نہ صرف روح ایمانداروں کے اندر ہوگا بلکہ تمام ایمانداروں کے اوپر بھی خدا کا روح ہوگا۔ اب سنیں، عہد عتیق میں کئی نبیوں کے اوپر روح آتا، مگر ضروری نہیں تھا کہ وہ مستقل طور پر ان پر رہتا، مگر وہ ایک مسا پاتے تھے، مگر یہ خاص موقعوں پر ہوتا تھا۔ یوئیل نے پیشن گوئی کی اور کہا، میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور اس کے وسیلے روحانی نعمتیں جاری ہوں گی۔ میں ہر فرد بشر پر، غور سے آپ یہ سنیں، میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا۔ تو یہ پیشن گوئی یوئیل نبی نے کی کہ تمام ایماندار اپنے اوپر خدا کا روح پائیں گے۔ تو یہ دوہرا وعدہ ہے کہ خدا کا روح ہمارے اندر ہوگا اور خدا کا روح ہمارے اوپر ہوگا، اور یہ نئے عہد کی نئی بات ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یوحنا اصطباغی آیا اور اس نے مسیح کا اعلان کیا، اور اب وہ یہاں پر پہلی بار روح میں بپتسمہ یا روح میں ڈوبنے کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ تو اس کا یہ بیان اس کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے کہ روح میں بپتسمہ کیا ہے، اور وہ اس کا موازنہ پانی میں بپتسمے کے ساتھ کرتا ہے۔ مرکز 1:8 میں وہ کہتا ہے، میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ تو وہ پانی کے بپتسمے کی اصطلاح استعمال کرتا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ روح کا بپتسمہ کیا ہے، کیونکہ جب کوئی پانی میں بپتسمہ لیتا یا ڈبکی لگاتا ہے تو یہ پانی اس کو ڈھانک لیتا ہے، لپیٹ لیتا ہے، وہ شخص اس میں ڈوبتا ہے، یعنی یہ پانی اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے یسوع خود ہمیں روح القدس میں بپتسمہ دے گا، یعنی ہمیں روح القدس میں ڈبوئے گا۔ روح القدس ہمیں ڈھانک لے گا اور ہمارے اوپر ہوگا، اور یہی روح القدس میں دراصل بپتسمہ لینا ہے۔ اس سے مسیح میں نجات کا بپتسمہ لینے کے ساتھ کبھی مت الجھائیں۔ اور پھر ہم اس کا کام دیکھتے ہیں جو کہ یسوع مسیح کی زندگی میں تھا، کیونکہ یسوع روح میں پیدا ہوا، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، اس کے اندر روح القدس موجود تھا، اور اس نے ایک کامل زندگی گزاری، حالانکہ وہ پہلے ہی روح میں بپتسمہ لے چکا تھا، کیونکہ اس بپتسمے کا مقصد مختلف ہے۔ تو یسوع روح میں چلتا تھا، اس نے ایک کامل زندگی گزاری ایک آدمی کے طور پر۔ روح القدس کے وسیلے خدا نے اسے اس مقصد کے لیے الگ کیا، یعنی اس سے اپنے لیے روح کے مسح کی ضرورت نہیں تھی، اسے اپنے اوپر روح کے مسح کی ضرورت تھی تاکہ وہ خدا کی خدمت کے کام کو کرنے کی طاقت حاصل کرے۔ اور صرف یہ تب ہوا جب اس نے روح القدس میں بپتسمہ لیا اور روح القدس اس کے اوپر تھا، اس نے معجزات کرنے شروع کی، اور پہلا معجزہ کانہ گلیل میں پانی سے مے بنانا تھا۔
تو اس نے روح القدس میں بپتسمہ لینے سے پہلے کوئی معجزہ نہیں کیا، اس نے ابھی یہ الہی قوت نہیں پائی تھی۔ تو یسوع کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کے 2 مراحل تھے۔ سب سے پہلے یہ روح اس کے اندر تھا، مگر جب وہ 30 سال کا ہوا اور اس نے پانی میں بپتسمہ لیا تو اس نے خدا کے روح کو اپنے اوپر بھی حاصل کیا۔ یہ ایک مخصوص اور مختلف تجربہ تھا۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو اس کی نمائندگی کرتی ہیں۔ تو روح کے 2 تجربات ہیں، روح اندر ہے اور روح اوپر ہے۔ آپ اس پر غور کریں۔ اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا۔ یہ روح کا اوپر ہونا ہے۔ اس کے اندر پہلے ہی روح تھا اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اور یہاں خدا اسے خدمت کا اختیار دیتا ہے۔ یہاں لکھا ہے تو میرا بیٹا ہے، تو میری نمائندگی کرے گا۔ تو اسے اختیار دیا گیا اور اب اسے اس خدمت کو پورا کرنے کے لیے طاقت بھی دی گئی۔ یہ روح میں بپتسمے کا مقصد ہے اور یوحنا بھی دراصل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یوحنا پہلے باب میں وہ کہتا ہے، اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ تو جب آپ روح میں بپتسمہ لیتے ہیں تو روح آپ کے اوپر آتا ہے اور وہ آپ پر ٹھہرتا ہے، وہ چلا نہیں جاتا۔ اب خدا کا روح آپ سے رنجیدہ ہوتا ہے اگر آپ اس کی حقیقت میں نہیں چلتے، مگر وہ کہیں جاتا نہیں۔ خدا کا روح ہمیشہ آپ کے اوپر رہتا ہے، وہ آپ پر ٹھہرتا ہے۔ یہ نئے عہد کا تجربہ ہے، یہ مستقل ہے۔ جیسے خدا کا روح آپ کے اندر ہے، وہ مستقل ہے اور ہم میں یہ قائم رہتا ہے۔ تو جب آپ روح میں بپتسمہ لیتے ہیں تو خدا کا روح آپ پر مستقل طور پر رہتا ہے، مگر آپ کو خدا کے روح کو اپنے اوپر متحرک رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر لکھا ہے، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا، جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ تو خدا یوحنا کو بتا رہا تھا کہ جسے تو نے دیکھا ہے یہ وہ ہے جو روح سے بپتسمہ دے گا۔ جو یسوع نے بپتسمہ دینے والے کے طور پر کیا تو وہ جانتا تھا کہ یہ وہ ہے جو دوسروں کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا، یعنی اس نے خود تجربہ پایا اور دوسروں کو اس تجربے سے آشنا کیا جو اس کے پیچھے چلے، جنہوں نے بھروسہ کیا، جو اس میں ہیں۔ تو یسوع کا بپتسمہ روح کے بپتسمے کو بیان کرتا ہے۔ پھر یسوع نے کہا، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ تو وہ بیان کرتا ہے کہ خدا کا روح اس پر ہے جو اس سے مسح اور طاقت دیتا ہے تاکہ وہ خدمت کرے، اور جو روح کا بپتسمہ کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا بپتسمہ یہ ثابت کرتا ہے کہ روح کا بپتسمہ آپ کی شخصی پاکیزگی کے لیے نہیں، بلکہ یہ خدمت کی طاقت کے لیے ہے تاکہ زمین پر خدا کی مرضی پوری ہو۔ برکت بننے کے لیے طاقت۔ اب یہی بات ہم رسولوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ دوہرا تجربہ پایا، کیونکہ مسیح کے جی اٹھنے کی شام اس نے اپنے شاگردوں کو پاک روح دیا، اس نے ان کے اندر انہیں روح عطا کیا، وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ اور یہ ہماری نئی پیدائش کی ایک خوبصورت تصویر ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ علامتی عمل ہے، ایسا کہنے کی کوئی وجہ نہیں، یہ حقیقی روح کا نزول تھا، کیونکہ اس نے ان سے یہ کہا، تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ وہ انہیں حکم دے رہا تھا کہ روح القدس لو۔ اس کا پھونکنا اس کے روح کی علامت ہے جو اس نے دراصل انہیں دیا، اور انہوں نے نئی پیدائش پائی، جو کہ دراصل پیدائش دوسرے باب کی 7ویں آیت کے مطابق آدم کی حقیقی تخلیق جیسا تھا کہ خداوند یسوع نے آدم کے اندر زندگی کا روح پھونکا اور دیکھیں آدم جیتی جان ہوا۔ تو اب وہ نیا مخلوق ہوا۔ دراصل ہوا یہ کہ یسوع نے حقیقی طور پر ان پر پھونکا، اس نے ان میں زندگی کا دم پھونکا۔ جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو وہ آپ کے اندر روح پھونکتا ہے اور آپ اپنے اندر روح پاتے ہیں اور آپ باطنی طور پر زندگی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس نے جی اٹھنے کے دن ان کے اندر روح ڈالا، اور اس لمحے سے اس نے شاگردوں کو تیار کرنا شروع کیا کہ وہ اپنے اوپر روح القدس پائیں اور دیکھیں۔ یہ ایک مختلف تجربہ تھا
جو کہ 50 دن بعد پینتیکوست کے دن وقوع پذیر ہوا۔ اس میں 50 دن کی تاخیر نظر آتی ہے۔ تو یسوع نے انہیں دراصل غور سے سنیں تیار کرنا شروع کیا۔ 40 دن پورے ہونے کے آغاز پر اٹھنے کے دن لوکا 24 میں اس نے ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، یعنی میں نے تم کو بلایا ہے کہ تم میرے گواہ ہو۔ میرے پاس تمہارے لیے کام ہے، تم میرے گواہ ہوگے، مگر تمہیں یہ کرنے کے لیے میری طاقت چاہیے۔ تو لکھا ہے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا۔ تمہیں اس کی ضرورت ہے، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ تو پہلے ہی نئی پیدائش وہ پا چکے تھے، مگر ابھی انتظار کرنا تھا۔ عمل ابھی شروع نہیں ہوا تھا، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے، جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، جب تک تم قوت سے ملبس نہ ہو، جب تک قوت تم پر نہ آئے، جو کہ پینتیکوست کے دن ہوا، اور یہ روح القدس میں بپتسمہ تھا۔ پھر وہ 40 دن کے اختتام پر انہیں تنبیہ کرتا ہے اپنے اٹھائے جانے سے پہلے۔ وہ کہتا ہے، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ یہ روح کا وعدہ تھا جو انہوں نے اس سے سنا تھا 40 دن پہلے، اور 40 دنوں کے دوران بھی، کہ وہ خدا کا روح ان پر بھیجے گا۔ پھر وہ یہاں پر بیان کرتا ہے، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ تو وہ یہاں پر یوں کہتا ہے کہ یہ دوسرا تجربہ روح میں بپتسمہ لینا کہلاتا ہے، گو کہ وہ اس کے جی اٹھنے پر اپنے اندر پاک روح لے چکے تھے۔ اب وہ ایک اور تجربہ پا رہے تھے جو روح میں بپتسمہ پانا ہے، اور آپ دیکھیں یہ پینتیکوست کے دن ہوا۔ جس طرح یوحنا کے بپتسمے میں وہ پانی میں ڈبکی لگاتے تھے، انہوں نے روح میں ڈبکی لگائی اور روح ان کے اوپر آیا اور انہیں طاقت ملی، ملبس ہوئے۔ ابتدائی ادوار میں نبیوں کو ایک پوشاک پہنائی جاتی تھی جو کہ دراصل ان پر مسح کی ایک علامت تھی۔ تو خدا آپ کو ملبس کرنا چاہتا ہے اپنی قدرت اور طاقت سے، کہ اس کے مشن کو آپ پورا کر سکیں، اور اس سے آپ کی روحانی نعمتیں جاری ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ خدا کے روح کی ان پر ہونے کی بات کر رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں 8ویں آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یعنی یہ روح القدس کی طاقت ہے، یہ شفا دینے کی طاقت ہے، گواہی دینے کی طاقت ہے، اپنی نعمتوں کو عمل میں لانے کی طاقت ہے۔ آپ یہ تب پاتے ہیں جب روح القدس آپ پر آتا ہے، اور پھر اس سے آپ طاقت مانگیں، یہ طاقت آپ پر آئے گی اور آپ کو اس کے گواہ بننے کے قابل بنائے گی۔ تو آپ جو بھی کرتے ہیں اور جن نعمتوں کو عمل میں لاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں یسوع کے اظہار اور اس کو جلال دینے کی نشاندہی کرتی ہیں، اور لوگوں کو یسوع کے پاس بلانے کے مشن کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور ہم اس وعدے کی تکمیل اعمال 2 باب میں دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہو، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں۔ اس تصویر میں روح القدس کو آگ کی طرح پیش کیا گیا ہے جو یسوع پر کبوتر کی مانند اترا تھا، مگر یہاں آگ کے طور پر ان پر روح القدس نازل ہوا۔ آپ اس آگ کو نہیں دیکھتے، مگر روحانی طور پر روح القدس آگ کی طرح ہے، اور اس موقع پر یہ آگ ان پر آ ٹھہری، یعنی روح ان پر آیا، یعنی خدا کی حضوری ان پر آئی۔ انہوں نے خدا کے روح اور اس کی حضوری کا تجربہ پایا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔
اب انہوں نے اپنے اوپر روح پایا، مگر اپنے اندر وہ پہلے سے ہی روح رکھتے تھے، تو ان کے اندر روح تھا، پھر ان کے اوپر بھی روح القدس آیا، یعنی روح ان کے اندر سے آیا کہ انہیں بھرے، اور ان کے اوپر آتا ہے۔ اور دیکھیں نئے عہد نامے میں روح پہلے ہی ہمارے اندر موجود ہے، جب ہم اپنی روح اور بدن کو اس کے سپرد کرتے ہیں کہ خدا کی مرضی پوری کریں اور اس کے مشن کی تکمیل کریں، تو یہ روح القدس کو ہمیں بھرنے دیتا ہے کہ وہ ہماری روحوں کو بھرے اور ہمارے بدنوں پر بھی اختیار رکھے۔ جس طرح وہ ہمارے بدنوں پر اختیار رکھتا ہے، وہ ہماری زبان کے ذریعے ہے، تو ہمیں اپنی زبانیں اسے دینے کو تیار ہونا ہے۔ یہاں لکھا ہے وہ غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ تو جب ہم غیر زبانیں بولتے ہیں تو ہم اپنی زبان خدا کے تابع کرتے ہیں، اور ہم وہ الفاظ بولتے ہیں جو پاک روح ہم میں ڈالتا ہے، اور اس طرح ہم خود کو روح القدس کے سپرد کرتے ہیں کہ روح القدس ہمارے اوپر آئے۔ تو یہ بیان کرتا ہے کہ روح میں بپتسمہ غیر زبانیں بولنے سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ ظاہری ثبوت ہے کہ روح القدس نے آپ کو معمور کیا ہے، اور ان کے غیر زبانیں بولنے کے وسیلے یہ ان کے بدن پر اختیار رکھتا ہے، روح ان کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ انہیں طاقت سے بھرتا ہے۔ اور ہم اس طاقت کے نتائج کو بہت جلد دیکھتے ہیں کہ لوگ خدا کی طرف آنا شروع ہوئے اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے، اور خدا نے انہیں اس کی طاقت دی کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں طاقت بخشی۔ روح آپ کو الفاظ دیتا ہے، مگر بولنا دراصل آپ کو خود ہوتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنی زبان پاک روح کے سپرد کرتے ہیں، اور اس طرح خدا کی طاقت آپ پر متحرک ہوتی ہے۔ جب آپ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو دیکھیں روح القدس میں بپتسمہ پانے کے دو پہلو ہیں۔ دیکھیں وہ ظاہری اور باطنی طور پر روح القدس عالم بالا سے ہم پر آتا ہے اور ہمیں گھیرتا ہے اور ہمیں بھرتا ہے اور ہمیں لپیٹتا ہے، مگر دراصل یہ وہی روح ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، اور یہی اسے عہد عتیق سے مختلف بناتا ہے کہ ان کے اندر روح موجود نہیں تھا، اور بعض اوقات ان کے اوپر روح آتا تھا، مگر یہ عارضی تھا۔ مگر چونکہ ہمارے اندر مستقل طور پر روح ہے، اور ہمارے اوپر بھی وہی روح ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، اس لیے جب روح آتا ہے تو ہم اندر سے بھی روح کے ساتھ معمور ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر موجود باطنی روح ہماری روح کے وسیلے باہر آتا ہے اور ہماری جان پر اختیار رکھتا ہے، اور یہ روح ہمارے اوپر آتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے بدن پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے روح میں بپتسمہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جان، اپنے بدن کو اس کے تابع کریں اور خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں، اس کے مشن کو پورا کریں، کیونکہ جب آپ خود کو اس کے سپرد کرتے ہیں تو اندر کے روح کو اپنے اوپر آنے دیتے ہیں، جو آپ کو مسح کرتا ہے اور جو آپ کو ڈھانکتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ آپ ایک گلاس کو لیں اور آپ اسے پانی کے اندر ڈبوئیں، اس کا دوہرا اثر ہوگا۔ پہلے یہ پانی سے گھر جائے گا، پانی گلاس کے اوپر ہوگا، مگر پانی گلاس کو اندر سے بھی بھرے گا، اور یہی روح میں بپتسمہ لینے کا مطلب ہے کہ روح آپ کے اندر کو بھرتا ہے، اور باہر سے بھی یہ ہمیں گھیرتا ہے کہ ہمیں طاقت دے، اور اس کے نتیجے میں جو یسوع نے یوحنا 7 میں کہا کہ ہم میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ روح میں بپتسمہ لینا دوسروں کے لیے ہے تاکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں برکات لائیں۔ زندگی کے پانی کی ندیاں ہم سے جاری ہوں گی۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو خیر سنیں، روح میں بپتسمہ لینے سے انہوں نے کیا پایا، اور اعمال 11 اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے جب اعمال 10ویں باب میں غیر قوموں نے روح کا بپتسمہ پایا، اور پطرس اس کی وضاحت کرتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور وہ کہتا ہے جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا۔ تو یہ ایک اور تصویر ہے کہ روح ان پر نازل ہوا، کہ روح ان کے اوپر آیا۔ وہ کہتا ہے غیر قوموں پر یہ اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا، اور یقیناً یہ پینتی کوست کے بارے میں ہی ہے جہاں سے انہوں نے خدمت کا آغاز کیا۔ تو وہی تجربہ جو یہودیوں نے پایا تھا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قوموں نے بھی پایا۔
اور یہ بیان کرتا ہے کہ روح ان پر نازل ہوا۔ پھر یہاں پر لکھا ہے، اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ تو اب وہ بتاتا ہے کہ کیسے غیر قوموں نے روح میں بپتسمہ پایا، اور یہ وہی تجربہ تھا جو انہوں نے پینتیکوست کے دن پایا تھا، یعنی روح میں بپتسمہ، روح ان پر نازل ہوا اور انہیں معمور کیا۔ اور پھر ہم 2 مرحلوں پر مبنی تجربے کو دیکھتے ہیں۔ اگلی بار ہم اس پر غور کریں گے۔ اعمال 8ویں باب کے مطابق جو سامریوں کے ساتھ ہوا لکھا ہے، فلپس شہر سامریا میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا، انہوں نے نجات پائی اور انہوں نے بپتسمہ لیا، مگر ابھی تک انہوں نے روح القدس کا بپتسمہ نہیں پایا تھا۔ پھر یہاں پر لکھا ہے، پھر رسولوں کو وہاں آنا پڑا کہ وہ روح القدس پائیں، وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا، انہوں نے صرف خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا، وہ پہلے ہی نجات پا چکے تھے، روح ان کے اندر تھا، مگر جب رسول آتے ہیں اور انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے تو انہوں نے اپنے اوپر خدا کا روح پایا۔ اور یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ یہ روح میں بپتسمہ لینے کا تجربہ نجات پانے سے مختلف ہوتا ہے جب ہم اپنے اندر خدا کا روح پاتے ہیں، اور یقیناً انہوں نے ابھی اپنے اوپر خدا کا روح نہیں پایا تھا، کیونکہ اس کا کوئی ظاہری ثبوت نہیں تھا جو کہ غیر زبانیں بولنا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں جب ان پر ہاتھ رکھے گئے تو وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک روح میں بپتسمہ نہیں پایا تو خدا سے یہ تجربہ مانگی، کیونکہ زمین پر اس کے مشن کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قوت آپ کو بھرے۔ اکثر ہم سب کو شفا کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں جاننا ہے کہ خدا سے شفا کیسے پائیں۔ میں نے یہ کتاب لکھی ہے گیٹنگ ہیلڈ، یہ آپ کو سمجھ عطا کرے گی کہ خدا سے شفا کیسے پائیں اور دوسروں کی کیسے مدد کریں کہ وہ بھی شفا کو حاصل کریں۔ یہ کتاب کی صورت میں بھی ہے اور یہ سیڈیز میں بھی دستیاب ہے، اور یہ آپ کے ایمان کو بڑھائے گی کہ آپ حوصلہ پائیں کہ خدا کی شفا کو حاصل کر سکیں اپنے بدنوں میں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblecchurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC,